ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। नाज़रीन, आपके लिए हम एक नया प्रोग्राम लेकर के आए हैं अमेरिका से, जो हिंदुस्तान और अमेरिका और दूसरे मुल्कों के बारे में न्यूज़, व्यूज़ और इंटरव्यूज़ बराह रास्त अमेरिका से पेश किए जाएंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। नाज़रीन, आज हम जस्टिस मार्कंडे काटजू के साथ बात करेंगे, जिनका कहना है कि हिंदुस्तान के फादर ऑफ द नेशन जो हैं वो महात्मा गांधी नहीं बल्कि शहंशाह अकबर हैं। चलिए सुनते हैं उनकी बात। अकबर ने ये रियलाइज किया और सुलह कुल की पॉलिसी चलाई, गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी। उसके कोर्ट में बड़े बड़े ओहदे पे थे हिंदू लोग थे, बीरबल, टोडरमल, मान सिंह वगैरह, सबको बराबर इज्जत दी जाती थी। तो इसीलिए दिस इज व्हाई द मुगल एम्पायर लास्टेड सो लॉन्ग, बिकॉज इट वाज एन इंक्लूसिव एम्पायर, सबको साथ लेके चलता था। और इंडिया का जो वेरी आइडेंटिटी है, नेचर है इंडिया की, कि इट इज अ कंट्री ऑफ ट्रेमेंडस डाइवर्सिटी। तो आपको सबको बराबर इज्जत देना होगा, बिकॉज वी आर अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। तो आपको सबको साथ लेके चलना है। तो दैट इज व्हाई आई हैव कॉल्ड एम्परर अकबर द फादर ऑफ द इंडियन नेशन। वो मेरा आर्टिकल भी पढ़ लीजिएगा, जो सबको बराबर इज्जत, सब वो उसने वो बिल्डिंग बनाई थी, इबादत खाना, अपने नए कैपिटल फतेहपुर सीकरी में। आप कभी जाइए, वहां अभी भी वो खड़ी है, देख सकती हैं, जिसमें सब मजहब के लोग स्कॉलर्स आते थे और डिबेट करते थे अबाउट द गुड पॉइंट्स इन देयर रिलीजन। वही तरीका है इस मुल्क को चलाने का। जहां तक आपने गांधी जी की बात कही, अब जरा उसमें 2 मिनट हम मुझे वक्त दीजिए, मैं बताना चाहता हूँ। जी जी जरूर। देखिए, गांधी जी आए थे हिंदुस्तान 1915 में। उसके पहले 20 साल उन्होंने साउथ अफ्रीका में वकालत करी। 1915 से 1948 तक, यानी 30 साल 32 साल, जब जो उनकी स्पीचेस और आर्टिकल्स आप पढ़िएगा इन कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, which is a government of India publication in several volumes. उसमें गांधी जी क्या प्रीच कर रहे हैं? वो प्रीच कर रहे हैं गोरक्षा, रामराज, वर्णाश्रम। He was a strong supporter of the caste system. मैंने कई आर्टिकल लिखे हैं, जैसे एक आर्टिकल है गांधी एंड कास्ट, वो मेरा ब्लॉग है सत्यम ब्रोयात, उसमें आप पढ़ सकते हैं। को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुक्रिया। कोटेशन मैंने दिए, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। जी जी। तो जो आदमी यही प्रीच किए जा रहा है, हिंदू आइडियाज, तो मुसलमान कोई ऐसी पार्टी में रह सकता हूँ जिसका लीडर यही प्रीच कर रहा है रात रात दिन? बल्कि उस टाइम जिन्ना सेकुलर और पेट्रियोटिक थे 1915 से 1920, और जिन्ना ने कहा कि मिस्टर गांधी, ये क्या, व्हाई आर यू इंजेक्टिंग रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स? जिन्ना उस टाइम ही वाज नोन एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एंड 1917 में लखनऊ पैक्ट कराया था उन्होंने, एंड ही वाज इन बोथ पार्टीज, कांग्रेस एज वेल एज मुस्लिम लीग। तो उसने ही स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड टू गांधी इंजेक्टिंग रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स, कि आप हिंदू कम्युनल आइडियाज प्रीच किए जा रहे हैं। तो उनकी बड़ी बेइज्जती की गई, और फिर जिन्ना दुखी हुए और हिंदुस्तान छोड़ के इंग्लैंड चले गए, वहां वकालत करी कई साल। फिर जिन्ना ने रियलाइज किया कि यही तरीका है फॉर सक्सेस इन पॉलिटिक्स, कि कम्युनल हो जाओ। फिर जिन्ना भी कम्युनल हो गए और वो 2 नेशन थ्योरी चलाई उन्होंने। जो थोड़ी सी एक बात मैं आपको यहाँ कट करना चाहूंगी कि गांधी ने कहा था, गांधी जी ने जब वो पूरे हिंदुस्तान गए थे भारत यात्रा, वो लोगों को एक तरह से देखने गए थे कि मैं किन लोगों की पैरवी कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि मैं जो लोगों से मिलता था, तो जिस वक्त उनकी आंख में चमक आती थी या वो बात करने को तैयार होते थे, वो एक ही वक्त था कि जब आप भगवान की बात करें या प्रेयर की बात करें या दुआ की बात करें या मंदिर की बात करें। तो इसलिए मास बेस को अच्छा, मैं जवाब देता हूँ। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। देखिए, उस टाइम 1915 में कांग्रेस वाज अ पार्टी ऑफ ओनली इंटेलेक्चुअल्स, इट डिड नॉट हैव मैस सपोर्ट। तो गांधी जी ने सोचा कि हाउ टू ब्रिंग मैस सपोर्ट, दैट वाज टू अपील इन द नेम ऑफ रिलीजन। वो उन्होंने किया और उससे मैस सपोर्ट तो आई, बट इट वाज मैस सपोर्ट ऑफ ओनली हिंदूज। हाउ कैन मुस्लिम जॉइन अ पार्टी हुज लीडर, अब बोलने दीजिए मुझे, जो रात दिन ये प्रोपोगेट कर रहा है काउ प्रोटेक्शन, रामराज, कास्ट सिस्टम, ब्रह्मचर्य, जो प्रोपोगेट किए जा रहा है रात दिन। तो
सारे मुसलमान कांग्रेस को छोड़ के भागे मुस्लिम लीग की तरफ, except 1 or 2 like मौलाना आजाद. How can they remain in a party whose leader is? देखिए, अगर आप साधु महात्मा हैं तो अपने आप आश्रम में जो चाहे कहिए, but once you enter into politics, then injecting religion into politics is very dangerous. वो तो ब्रिटिश पॉलिसी डिवाइड एंड रूल थी कि हिंदू मुसलमान को डिवाइड करो, और उसी को वो आगे बढ़ा रहे थे. तभी मैंने कहा ऑब्जेक्टिवली गांधी वो द ब्रिटिश एजेंट. जो आप हिंदू कम्युनल आइडियाज प्रीच किए जा रहे हैं रात दिन किए. एक किताब है H.M. सीरवई, जो बहुत बड़े वकील थे हिंदुस्तान के, एडवोकेट जनरल ऑफ बॉम्बे भी रहे हैं. H.M. सीरवई का पार्टीशन ऑफ इंडिया, लीजेंड एंड रियलिटी, इस नाम की किताब है, आप गूगल में देख लीजिएगा. H.M. सीरवई, SEERVAI. उन्होंने लिखा कि ये जो गांधी जी पॉलिसी चलाते थे, दिस इनएविटेबली लेड टू पार्टीशन. जब आप रिपीटेडली यही कहे जा रहे हैं अपने पब्लिक स्पीचेस में, अपने आर्टिकल्स में, कि साहब काउ प्रोटेक्शन इज एब्सोल्युटली एसेंशियल एंड राम राज होना है और कास्ट सिस्टम बहुत अच्छी चीज है, ब्रह्मचर्य, यही आप प्रीच किए जा रहे हैं. इज इट नॉट सर्विंग द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, कि हिंदू मुसलमान को अलग कर रहा है? जी. आप क्यों भाई? अच्छा, लोगों ने कहा कि ये तो नवाखाली गए थे 1947-48 में, ही स्पोक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. मैंने कहा कि देखिए, पहले तो आप घर में आग लगाएं, और जब भड़बड़ा के आग जल रही है तब आप पानी छिड़क रहे हैं, नाटक कर रहे हैं. आपने पहले आग क्यों लगाई घर में? For 30 years you kept propagating Hindu ideas in speech after speech, article after article. आप मेरे आर्टिकल्स करीब 1 dozen आर्टिकल्स मेरे हैं ऑन गांधी ऑन माय ब्लॉग सत्यम ब्रूयात. आप सब पढ़ लीजिएगा, उसमें कोटेशन उनके दिए हैं. तो लिहाजा was he not furthering the British policy of divide and rule, and therefore was he objectively not a British agent? तो therefore how can he be called the father of the nation, जो नेशन को डिवाइड कर रहा है? फादर ऑफ द नेशन वो है जो यूनाइट करता है, सबको साथ लेके चलता है. हाँ, एक सवाल मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि गांधी की एक बड़ी यूनिवर्सल अपील है, बाहर के मुल्कों में एक बड़ी अपील है यूनिवर्सल, और यहाँ फॉर एग्जांपल ये जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन के सबसे बड़े लीडर हैं, तो उन्होंने गांधी को बड़ा सराहा अपनी किताबों में, अपने बोल में. उन्होंने कहा है कि मुझे जीसस के बारे में समझ में आया जब मैंने गांधी के बारे में सुना और पढ़ा. Then I understood Jesus. देखिए, ऐसा है, ये आइडिया कि the sun goes around the earth, इसकी भी बड़ी दुनिया में अपील थी. कोपरनिकस को पागल कहा गया जो उसने कहा अर्थ गोज अराउंड द सन. तो ये ना कहिए कि दुनिया गांधी को मानती है, तो मार्कंडे का जो अकेला है जो नहीं मानता है. हो सकता है मैं अकेला सच बोल रहा हूँ, दुनिया गलत रास्ते पे है, गलत फहमी में है. इस पे मत जाइए कि दुनिया किधर है और मार्कंडे का जो किधर. सवाल है कौन सच है, कौन सच्ची बात कह रहा है. कोपरनिकस सच्ची बात कह रहा है कि अर्थ गोज अराउंड द सन, कि दुनिया सच्ची बात कह रही है कि सन गोज अराउंड द अर्थ. तो प्लीज डोंट गो ऑन दिस कि साहब दुनिया अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहा है, फलाना क्या, ये सब का क्या मतलब. मेरे जो आइडियाज हैं उसके मैं रीजंस देता हूँ, और आप disagree करें, certainly you are entitled to disagree, but then you have to give me a counter reasons. It is quite possible that I am laboring under some wrong idea. I am not infallible. मुझ में भी गलतियां हो सकती, मगर फिर आपको रीजन देने होंगे. मैं जो लॉजिक देता हूँ उसका आप ठंडे दिमाग से कूली, ये ना कहिए कि दुनिया कह रही है गांधी की तारीफ कर रही है, दुनिया बेवकूफ है तो क्या मैं भी बेवकूफ हो जाऊं? ये तो नहीं चलेगा. अगर दुनिया कहती है कि सन गोज अराउंड द अर्थ, तो मैं भी कहता रहूं कि सन गोज अराउंड द अर्थ. बेटी एक चीज समझ लीजिए. एक बात पूछनी है आपसे कि गांधी के कोई, महात्मा गांधी का कोई भी कंट्रीब्यूशन है जो आप समझते हैं कि था हिंदुस्तान की सियासत में, हिस्ट्री? उनके 2 कंट्रीब्यूशन थे. एक कंट्रीब्यूशन था कि हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर दिया, जो ब्रिटिश पॉलिसी डिवाइड एंड रूल थी उसको आगे बढ़ाया उन्होंने बाय प्रोपगेटिंग हिंदू आइडिया, कास्ट सिस्टम, काउ प्रोटेक्शन, राम राज वगैरह वगैरह. दूसरा कंट्रीब्यूशन उनका ये था, यानी ये सब नेगेटिव कंट्रीब्यूशन थे. अच्छा. दूसरा था कि जो जेन्युइन रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल शुरू हो गया था हिंदुस्तान में बाय ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स लाइक भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सूर्या सेन, बिस्मिल, अशफाकुल्ला वगैरह,
जिन्होंने देखिए जो जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल होता है इट इज ऑलवेज एन आर्म स्ट्रगल. जैसे आपके अमेरिका में पहले अमेरिका वाज अंडर ब्रिटिश रूल, तो जो फ्रीडम की स्ट्रगल हुई, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई 1775 से 1781, was it done by satyagraha and salt march and offering flowers and bouquets to the Britishers? No, the Americans had to raise a continental army with guns under George Washington. बंदूकों से हटा, क्योंकि देखिए कोई भी अपना एम्पायर छोड़ता नहीं है विदाउट एन आर्म फाइट. जो अंग्रेजों ने इंडिया को कॉन्कर किया एट द पॉइंट ऑफ द गन, आप समझती क्या वो छोड़ दे? क्योंकि गांधी इज ऑन हंगर स्ट्राइक, तो अंग्रेज छोड़ देंगे हिंदुस्तान को? या सॉल्ट मार्च या सत्याग्रह, ये सब नॉनसेंस. गांधी डाइवर्टेड द जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल which was of course only in the very initial stage, which were led by Bhagat Singh and Surya Sen and Chandrasekhar Azad, etc. He diverted that genuine freedom struggle towards a totally nonsensical so-called struggle called Satyagraha and salt hunger strike and all that. वो डाइवर्ट कर दिया उसने, and that was again serving British interest. गांधी की चलती तो अंग्रेज छोड़ते नहीं हिंदुस्तान, गुलाम रहता आज तक. वो इंडिया को फ्रीडम मिली not because of Gandhi. It was because during Second World War the Germans attacked the Britishers and Britain was weakened and had to appeal for aid to America. तो अमेरिकन ने एड टू दी. जी, गांधी जी के बारे में एक बात और, वो ये कि अगर आप गांधी को ब्रिटिश एजेंट समझते हैं तो उनके साथ जितने लोग काम कर रहे थे, पंडित जी, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय और आपके मौलाना आजाद, क्या ये भी उसी कैटेगरी में आप उनको डालेंगे? बिल्कुल हो जाते हैं, बिल्कुल. So far they all agreed with Gandhi for partition of India. ये सब अग्री कर गए थे. कांग्रेस वर्किंग कमिटी passed a resolution supporting partition. So therefore they also become British agents. हालांकि मैं पंडित नेहरू को ज्यादा एनलाइटन मानता हूँ गांधी से. गांधी तो बिल्कुल फ्यूडल आदमी था, रिएक्शनरी आइडियाज थे उसके. नेहरू के मॉडर्न आइडियाज थे. ही बिल्ट अप एन इंडस्ट्रियल बेस इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. ही वाज अ सेक्युलर पर्सन. तो compared to Gandhi, he was secular and modern, but to the extent that he also agreed to partition, he is also मौलाना आजाद ने पार्टीशन को एग्री नहीं किया था. देखिए अल्टीमेटली तो सब अग्री कर गए थे. उन्होंने छोड़ा क्यों फिर? अच्छा, अगर नहीं अग्री किया उन्होंने, कांग्रेस पार्टी छोड़ी क्यों नहीं? He should have resigned from Congress and saying कि आप पार्टीशन पे अग्री कर रहे हैं तो मैं रिजाइन कर रहा हूँ. He also went along. He went along. Although it is true, Maulana Azad was against partition, that is right. He was strongly against partition. मैं अगर 2 मिनट टाइम दे, मैं आपको किस्सा सुनाऊं. जी सुनाइए. ये था कि इलाहाबाद में मेरे ग्रैंडफादर बहुत बड़े वकील थे, तो फ्रीडम फाइटर भी थे. ये बात रही होगी 1940s की, समटाइम इन 1940s. तो एक दिन जवाहरलाल नेहरू, जो उनका घर था आनंद भवन में इलाहाबाद में, वो इलाहाबाद इज माय होम टाउन. तो जवाहरलाल नेहरू का टेलीफोन आया मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर के एन काजू को, जो बहुत बड़े वकील थे, कि साहब मेरे घर में 2 लोग रह रहे हैं. एक सी राजा गोपालचारी, was known as Raja Ji, who became the first Governor General of India. तो राजा जी रह रहे हैं और मौलाना आजाद, they are my guests. And they were to stay overnight, मगर उनका इतनी जबरदस्त झगड़ा हो गया. They have said we cannot stay under the same roof together. अच्छा. क्योंकि राजा जी was supporting partition, whereas मौलाना आजाद was opposed to partition. और इतना bitter argument हुआ, heated argument, कि they said we will not stay under the same roof together. तो पंडित नेहरू ने मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर काजू को फोन किया कि आप उनको टिका सकते हैं आज रात को अपने घर में राजा जी को. तो मेरे ग्रैंडफादर ने कहा भेज दीजिए. तो एक वो रात को आए and he stayed in my house because they were not willing to stay under the same roof. Maulana Azad was totally against partition and Raja Ji was totally supporting partition. So you are right कि Maulana Azad was opposed to partition, but the point is ultimately he also went along. India की जो identity है, it is a country of tremendous diversity.
تو وہی پالیسی چل سکتی جو امپرر اکبر کی تھی, صلح کل. اور جو آج ہماری رولنگ بی جے پی پارٹی چلا رہی ہے, اس سے تو انڈیا ٹوٹ جائے گا. آپ کو سب کو ساتھ لینا پڑے گا. تو وی ہیو ٹو کمبیٹ دس ریلیجیس پولرائزیشن. میں آیا تھا کیلیفورنیا میں, آئی واز دیئر فرام September 2019 to March 2020, almost 6 months I was in California. جی تو پتا لگا کیلیفورنیا میں بڑا پولرائزیشن ہے NRIs میں. بہت زیادہ. جو ہندوز ہیں وہ سارے, ارے صاحب جو 90% ہندو سالڈ سپورٹر آف بی جے پی کے ہو گئے. بتائیے آپ کو پولرائز کر دیا گیا ہے, نچایا جا رہا ہے, بیوقوف بنا دیا کہ ہندو بی جے پی فالوور ہو گئے. یہ میں نے خود دیکھا وہاں جا کے, آپ کی جب میں تھا کیلیفورنیا میں 6 مہینے. بہت زیادہ پولرائزیشن. تو لہٰذا یہ بیوقوفی ہے کہ نہیں. دیکھیے جیسے میں نے کہا نا کہ اچھے لوگوں کو بھی کچھ وقت تک بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. جیسے نازیز نے جرمنس کو بنا دیا تھا. جرمن بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, میں بہت جرمن سے ملا, ایوری ون آف دیم واز اے فائن پرسن. مگر 1933 سے 1945 جب نازی ایرا تھا تو آلموسٹ دی ہول کنٹری وینٹ میڈ, اسپٹنگ پوائزن اگینسٹ جوز اینڈ کیا کیا ایٹروسٹیز کمی کری گئی. تو ٹیمپریرلی بیوقوف بنایا جا سکتا ہے بائی بیکاز پروپیگنڈا از سچ اے پاورفل تھنگ. تو لہٰذا یہ جو پولرائزیشن ہو گیا ہندوستان میں بہت غلط چیز ہے. وہ اس کا کس کے وروھ کرنا ہے. وی ہیو ٹو کمبیٹ دس پولرائزیشن اینڈ دس کمیونل ہیٹریڈ, دس incitement against each other. This is very bad and it is anti-national. بالکل. چلیں جی, آن دیٹ ہیپی نوٹ تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنی نئی باتیں بتائیں. تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی شاید اگلے ہفتے. تھینک یو. خدا حافظ. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا جو ایجادات ہوئی ہیں 8 سے لے کے تقریباً 12-13 سینچری تک ان یہ جسے کہتے ہیں کہ گولڈن پیریڈ آف اسلامک سویلائزیشن. تو ایجادات کے بارے میں بتایا تھا جس کے بیسس پہ آج یہ سوسائٹی کھڑی ہے, بلکہ ویسٹرن یہ مغربی سوسائٹی جو ہے ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی آج اس کے بیسس پہ وہ چاند پر اور مریخ پر اور وہاں جا رہے ہیں اور وہاں پر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک کالونی. یہ ساری چیزیں ممکن ہوئیں کیونکہ یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑھوتری آئی اور اس کے اندر ترقی ہوئی اسلامک سویلائزیشن, گولڈن پیریڈ آف اسلامک سویلائزیشن میں. چلیں آج ان سائنسدانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے یہ سب ممکن کیا. اس زمانے کی بات کرتے ہیں اور آپ کو اس زمانے کی باتوں میں ایک خوشبو ہوئے گی, ایک سنتھسس ہے, ایک نئی بات ہے, ایک فلسفہ ہے, ایک تبادلہ خیال, ایک لوگوں سے ملنا جلنا اور ایک دوسرے کی جو ایجادات ہیں ان کو آگے بڑھانا. یہ ان لوگوں کا کام تھا. یہ بہت سال تک ان مغرب کے لوگوں نے اس کے اوپر پردہ ڈال کے رکھا, اور اس میں ہمیں دوسروں کو نہیں کہنا چاہیے, خود ہمارے معاشرے نے اس پہ پردہ ڈال کے رکھا کہ بھئی کیوں بتائیں, بلکہ اتنا زیادہ پردہ ڈالا کہ ہمارے مکتب اور مدرسوں میں اس کا ذکر نہیں ہوتا, سائنس اور ٹیکنالوجی کا نام نہیں ہوتا. ہم سب کے بارے میں نہیں بتا سکتے, کچھ چند سائنٹسٹ ہیں جو ہم نے چنے ہیں جنہوں نے اتنی زبردست ایجاد کی کہ مغرب کے لوگوں نے, یورپینز نے ان کو یورپین نام دے کے ان پہ پردہ ڈال دیا. چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. ابن سینا ایران میں پیدا ہوئے. یہ ایک ڈاکٹر تھے اور بے انتہا فیمس تھے اپنے ہی ٹائم میں, اینڈ ہی واز اے فلاسفر. دیکھیں میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پالی میتھ تھے, جو ایک ہی وقت میں انجینئر بھی ہوتے تھے, ڈاکٹر بھی ہوتے تھے, میتھمیٹیشین بھی ہوتے تھے اور سائنٹسٹ بھی ہوتے تھے. اپنے زمانے کے بڑے مشہور ڈاکٹر تھے اور انہوں نے اس زمانے میں ایک کتاب لکھی, اس کا نام تھا کتاب الشفا, بک آف دا کیور, کتاب الشفا بک آف دا کیور. اور یہ ایک انسائکلوپیڈیا تھا اور ان کا نام تھا ابن سینا. ان کا نام, وہ کتاب انہوں نے لیٹن میں, مغرب کے لوگوں نے اس کو لیٹن میں ٹرانسلیٹ کی اور ان کا نام رکھا آویسینا.
ابن سینا نہیں، کیونکہ ابن سینا سے پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ عرب ہیں، ابی سینا کے نام سے یہ مشہور ہوئے. اور یہ جو آج کل جو آپ نے دیکھا ہوگا جو لفظ چل رہا ہے کوارنٹین، یہ انہوں نے نکالا تھا، کوارنٹین. تو یہ جو لفظ ہے کوارنٹین جو آج اتنی فراخ دلی سے استعمال ہو رہا ہے پوری دنیا میں، یہ وہاں سے آیا تھا. یہ ابن سینا نے نکالا تھا، جن کو ابی سینا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے لیٹن میں. اس کے بعد آتے ہیں ہم ابن رشد، اور یہ ہیں 12ویں صدی میں. ابن رشد جو 12ویں صدی میں آئے، اور ان کا نام رکھا گیا آویروس. پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ عربی ہے، کیونکہ نام چینج کر دیا تھا. آویروس یہ بھی پولیمیتھ تھے، اور یہ جیورسٹ تھے، اور یہ کئی شعبوں میں ان کا دخل تھا اور مہارت تھی ان کو. فلاسفی، ریلیجس اسٹڈیز، ایسٹرونومی، ماہر فلکیات، اور سائیکالوجی، نفسیات، میتھمیٹکس، اسلامک جیورسپروڈنس، اس پر ان کا کمپلیٹلی تقریباً پورا ان کا کمانڈ تھی ان کی. اور جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے، یہ پہلے فلاسفر ہیں جنہوں نے سیکولرزم کی بات کی. میں نے اس لیے ان کا نام خاص طور پہ رکھا ہے، سیکولرزم کی بات کی. سیکولرزم جو فلسفی ہے اور جو لفظ ہے، وہ مغرب سے ہمارے پاس نہیں آیا، یہ عربوں نے نکالا تھا، اور یہ ان صاحب نے ابن رشد. بلکہ اس کی وجہ سے سیکولرزم کی وجہ سے ان کے کئی دشمن ہو گئے تھے، اور ان کے زمانے میں بھی لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، کیونکہ سیکولرزم مینز کہ اسلام کی کوئی اپنی برتری نہیں ہے. چلے بات کرتے ہیں ابو ریحان البرونی. یہ 10ویں صدی میں ان کا عروج ہوا، اور یہ ایران کے اسکالر تھے، اور یہ بھی پولیمیتھ تھے. اور اس کا مطلب کہ کئی شعبوں میں ان کو مہارت حاصل تھی. ایسٹرونومی، فزکس، میتھمیٹکس، نیچرل سائنسز، اور لنگوسٹ. ان کو کئی زبانیں آتی تھی، گریک آتی تھی، اور انہوں نے بہت زیادہ گریک سے لے کر کے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، گریک ورڈز. اور یہ سنا ہے کہ یہ انڈولوجی کے ماسٹر تھے. یہ ہندوستان آئے، اور یہاں پر آ کر کے انہوں نے پڑھا اور یہاں کی زبان سیکھی. اور ان کی کتابیں ہیں جس میں انہوں نے ہندوستان کا ذکر کیا ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی مقالید علم الحیا. مقالید علم الحیا مینس کیز ٹو دا سائنس آف ایسٹرونومی. یہ ماہر فلکیات تھے، جو سیارے اور ہمارے پلانٹس وغیرہ ہیں اس کے بارے میں ان کو مہارت حاصل تھی. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں تقریباً 100 پیپرز لکھے تھے، اور وہ ایسٹرونومی، سائنس، میتھمیٹکس، جیولوجی، اور ہسٹری اینڈ فلاسفی. یہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تقریباً 100 پیپرز انہوں نے لکھے، اور یہ ہر چیز پھر لیٹن میں ٹرانسلیٹ ہوئی، اور پھر یہ یورپ کی یونیورسٹیز میں اس کو کریکولم کے طور پہ استعمال کیا گیا. ابو ریحان البرونی جو تھے، ان کو لیٹن میں ان کو کہا جاتا تھا البرونیس. اس کے بعد ہم آتے ہیں ابن الحیتم. ان کا لیٹن نام تھا الحازن. ان سے بھی پتہ نہیں لگتا الحازن سے، مگر عربی نام تھا ابن الحیتم. تو ان کو کہا جاتا ہے فادر آف ماڈرن ڈے آپٹکس. انہوں نے آنکھوں پہ کام کیا، اور یہ بھی ایسٹرونومر تھے، اور اسلامک گولڈن ایج میں سائنٹسٹ تھے، فزسسٹ تھے، فزکس اور ماڈرن آپٹکس کے فادر کے. تقریباً یہ تھے کوئی 11ویں صدی میں یہ مشہور ہوئے. اینڈ انہوں نے فلاسفی، تھیولوجی دیٹ از مذہبی کتابیں، اور میڈیسن پر کتابیں لکھی ہیں. اور انہوں نے یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے افلاطون جو کہ پلیٹو تھے، ان کی جو تھیسس تھی اس کو صحیح کیا. افلاطون کی تھیسس تھی کہ لائٹ جو ہے اندر سے آتی ہے، آنکھ کے اندر ہم جو دیکھتے ہیں وہ آنکھ کے اندر سے لائٹ آتی ہے، اس سے ہم دیکھتے ہیں. کئی 100 سال بعد انہوں نے اس کو کریکٹ کیا اور کہا کہ نہیں، لائٹ اندر سے نہیں آتی، پہلے لائٹ باہر سے اندر آتی ہے، پھر وہ کارنیا پہ لگتی ہے، اور پھر وہ واپس جاتی ہے. اور اس کانسیپٹ سے شروع ہوا جس کی بنیاد رکھی گئی پن ہول کیمرہ. تو پہلا پن ہول کیمرہ جو ہے وہ ان کی ریسرچ پہ بنا تھا.
چلے اب ہم آتے ہیں ایک سائنٹسٹ، بڑے انٹرسٹنگ سائنٹسٹ ہے وہ، ان کا نام ہے ابن عباس ابن فرناس. ان کو لیٹن میں کہا جاتا ہے ارمن فارمن. اوکے، یہ کون صاحب تھے؟ یہ بھی پالیمیتھ تھے اور یہ 9ویں سینچری میں 9th سینچری میں تھے، اور یہ انوینٹر تھے، فزیشین تھے، کیمسٹ تھے اور انجینئر تھے. تو انہوں نے ایک چیز بنائی، اور ایویشن ہسٹری میں ان کا بڑا نام ہے. تو انہوں نے 2 بڑے بڑے پر بنائے، ریشم اور ان کے پروں سے اس کو سیا اور اپنے دونوں طرف پیچھے لگائے، اور انہوں نے پھر ایک کافی اونچی بلڈنگ سے چھلانگ لگائی. تو کچھ دیر تو یہ رہے اس میں ہوا میں، مگر اس کے بعد یہ گرے اور کافی ان کو چوٹ آئی، مگر اس سے یہ دل برداشتہ نہیں ہوئے. انہوں نے اس پہ کام کرتے رہے اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ انہوں نے ایک چیز جو مس کر دی وہ تھی ٹیل، دم. جو پرندہ جب آتا ہے ہر پرندے کے پیچھے دم ہوتی ہے، تو وہ انہوں نے مس، اور اس کو انہوں نے یہ بات ایکسیپٹ کی اور یہ بات انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی. اسی چیز کو پھر رائٹس بردر نے 19ویں صدی میں اس چیز کو لے کر کے انہوں نے پھر یہ جو دوسروں کی سب کی وہ ہوتی ہے ریسرچ، اس کے اوپر انہوں نے پھر سکسیسفلی ایک ہوائی جہاز بنایا جس میں انہوں نے ٹیل ایڈ کی، مگر وہ ریسرچ یہاں سے آئی تھی. ایک کام اور کیا ابن فرناس نے جو کہ بالکل فرق ہے اس کام سے جو انہوں نے اڑنے کے لیے کیا تھا. انہوں نے گلاس کلر لیس، بغیر کلر کے، بغیر رنگ کے گلاس لے کے، اور اس کو انہوں نے اس سے انہوں نے میگنیفائنگ گلاس بنایا تاکہ اس کو آنکھ پہ لگا کے اس سے دیکھا جا سکے جن لوگوں کی آنکھ کی بینائی کمزور ہے. اور ان کی اس چیز کو کہا گیا ریڈنگ سٹون. اب ہم ایک اور سائنٹسٹ کی بات کرتے ہیں، القندی ابو یوسف. ان کو یورپینس نے نام دیا القندو، القندس، یورپین نام پتہ نہیں چلتا. بھی نہایت ٹیلنٹڈ آدمی تھے، اور انہوں نے بہت ساری جو کام ہے دوسری، انہوں نے بہت سارے جو دوسرے کلچر، دوسرے ملک اور دوسرے لوگوں کے کام ہے اس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کیا، گریک اور ایرانین اور انڈین انہوں نے یہاں سے ہندوستان سے نیومیرلس لیے اور اس کو عربک نیومیرلس بنا کے اور اس کو ایک نیا سسٹم بنایا 1 to 0. آج جو ہم لکھتے ہیں 1 to 0 یہ وہاں سے آیا، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ 2 اور 3 جو ہے وہ بالکل عربک نیومیرل کی طرح سے ہے. اب ہم آتے ہیں جابر ابن حیان. ان کو لیٹن میں کہتے ہیں گیبر یا جیبر، GEBER سے کے نام سے جانے جاتے ہیں. تو پتہ گیبر سے پتہ نہیں لگتا کہ یہ عرب ہیں. یہ بھی بے انتہا ٹیلنٹڈ آدمی تھے. الکیمی، کیمسٹری، اس میں ان کو مہارت حاصل تھی، بلکہ لفظ کیمسٹری جو ہے، الکیمی جو ہے وہ الکیمیا، یہ بھی عرب نام ہے، کیمسٹری عرب نام ہے. کاسمولوجی، ایسٹرونومی اور ایسٹرالوجی، اس میں بھی ان کو مہارت حاصل تھی. اور یہ ہی از نون ایز دا فادر آف کیمسٹری. یہ پرانے جو کام تھے انہوں نے نکالے. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے، کیونکہ ایسٹرونومی میں بھی ان کا انٹرسٹ تھا، انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں کہتے تھے کہ دنیا جو ہے وہ، سورج جو ہے وہ دنیا کے چاروں طرف گھومتا ہے. انہوں نے آ کر کے کہا کہ نہیں، دنیا سورج کے چاروں طرف گھومتی ہے. اور ان کا وقت ہے 9ویں صدی. یہ بات کوپرنیکس نے 16ویں صدی میں کہی اور انہوں نے یہاں سے لیا تھا اور انہوں نے اس کا ذکر کیا اپنی کتابوں میں. مگر دیکھیں معاشرے کی کشادگی کہ انہوں نے اپنے زمانے میں یہ بات کی اور ان کی بات تھوڑی بہت تنقید ہوئی ہوگی مگر ایکسیپٹ کر لی گئی. 600 تقریباً 700 سال بعد کوپرنیکس نے یہی بات کی مگر وہ اپنی کتاب پر نام نہیں لکھ سکا. اب ہم آتے ہیں ایک اور صاحب کی طرف، بہت انٹرسٹنگ ہے وہ، مؤید الدین الاردی. یہ اردی سے تھے اور یہ 13ویں صدی میں تھے، اور انہوں نے جیومیٹری کی تھیورم بنائی تھی. اور وہ جیومیٹری کی تھیورم، اور ان کا ٹائم تھا 13ویں صدی، اور وہ جیومیٹری کی تھیورم کوپرنیکس نے استعمال کی ایگزیکٹلی ایز اٹ از اپنے کام میں.
حالانکہ انہوں نے ان کا نام نہیں لیا، اور ان کو لیٹن میں ان کو نام دیا تھا اردی لیما۔ پھر ہم آتے ہیں ایک اور سائنٹسٹ کی طرف، ابن ساحل، جنہوں نے جیومیٹری کے لاز آف ریفریکشن بنائے، کہ ایجاد کیے، اس کے بارے میں لکھا، انڈائسز آف ریفریکشن، فیز ویلوسٹی۔ تو ان کے جو لاز ہیں اس کو انہوں نے نام دیا، آج بھی ہے وہ، سنیلز لا۔ سنیلز لا آیا ہے ابن ساحل کے لا سے۔ اب ہم آتے ہیں کیسے سوشل سائنٹسٹ کی طرف، جس کو میں جب اس کے بارے میں بات کرتی ہوں تو میرا دل بھر آتا ہے، کیونکہ میں خود سوشیولوجسٹ ہوں، اور یہ ہیں ابن خلدون۔ یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے سوشیولوجسٹ تھے، اور 14ویں صدی میں ان کا نام، مڈل ایجز میں ان کا نام جو ہے وہ صفحہ ہستی میں سب سے اوپر آتا تھا۔ انہوں نے جو کریٹ کی چیزیں، یہ سوسائٹیز کو اسٹڈی کرتے تھے، کہ جو قبائلی سوسائٹی ہے، جو شہروں میں رہتے ہیں، جو گاؤں گوٹ میں رہتے ہیں، جو ادھر سے نومیڈز ہیں، جو ادھر ادھر سے پھرتے رہتے ہیں، ان سب کے اپنے ایک سولیڈیرٹی ہوتی ہے، ایک ریچولز ہوتے ہیں، کہ جو چیز ان کو ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھی رہتی ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اور کام کیے، ہسٹوگرافی، کہ ہسٹوگرافی پہ کام کیا، سوشیولوجی پہ کام کیا، اکنامکس اور ڈیموگرافی پہ۔ ڈیموگرافی کیا چیز ہے اس پہ، کہ پاپولیشن سٹڈیز۔ میں جو سوشیولوجی پڑھاتی ہوں امریکہ میں، تو مجھے پہلا چیپٹر جب میں پڑھاتی ہوں تو مجھے آگسٹ کامٹ کے بارے میں کہنا پڑتا ہے کہ ہی از دا فادر آف سوشیولوجی، اور میرا دل بھر آتا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ابن خلدون از دا فادر آف سوشیولوجی، جو ان سے 400 سال پہلے آئے تھے۔ تو آگسٹ کامٹ، جن کے بارے میں مجھے کہنا پڑتا ہے کیونکہ وہ میری ٹیکسٹ بک میں ہے، کہ انہوں نے سوشیولوجی لفظ جو ہے اس کی ایجاد کی تھی، کہ ایک سائنس آف سوسائٹی ہونی چاہیے جس کا نام ہونا چاہیے سوشیولوجی۔ مگر اس کے بعد جو انہوں نے تھیوری نکالی، دا تھیوری آف پرفیکشن اور پازیٹیوٹی، وہ تھیوری جو تھی اس کو انہی کے زمانے میں لوگوں نے نکار دیا اور ایکسیپٹ نہیں کیا، اور انہوں نے پھر 2 دفعہ اٹیمپٹ کی سوسائڈ، اس بات پہ دل برداشتہ ہو کے، اور شاید دوسری دفعہ یہ کامیاب بھی ہو گئے تھے اس اٹیمپٹ میں۔ مگر یہ کہ واپس آتے ہیں ابن خلدون، تو یہ ہسٹری کو کیسے کیٹیگرائز کیا جائے، سوشیولوجی، اکنامکس اور ڈیموگرافی، اس پر انہوں نے کام کیا ہے۔ اور نکولائے میکیاویلی، جو اپنے زمانے کا بہت بڑا 19 سینچری کا بہت بڑا یورپین اسکالر تھا، اس نے کہا ہے کہ یہ مڈل ایجز کے، ابن خلدون جو ہیں وہ مڈل ایجز کے سب سے بڑے اسکالر تھے۔ ایک اور صاحب ہیں مساوی المردینی، انہوں نے کیا کام کیا؟ ان کو کہا جاتا ہے میسیو دا ینگر، لیٹن نام ہے۔ انہوں نے بہت بڑا کام کیا، جس سے آج ساری امریکہ کی اکانومی بدل گئی ہے۔ انہوں نے نکالا شیل آئل ایکسٹریکشن، مگر انہوں نے اس کا نام دیا میسیو دا ینگر۔ تو نام اس لیے دیا کیونکہ اس کو ریکگنائز کیا، شیل آئل ایکسٹریکشن جو ہے، جس سے آج امریکہ امپورٹر ہونے کے بجائے تیل کا ایکسپورٹر بن گیا ہے، یہ ان کی وجہ سے تھا۔ پھر ہم آتے ہیں مریم ایسترولابی، یہ سائنٹسٹ ہیں، اور یہ سیریا میں پیدا ہوئی تھی 10ویں سینچری میں۔ یہ ماہر فلکیات تھیں، اور انہوں نے جو آلہ بنایا وہ ایک ایسا آلہ ہے کہ جس سے یہ سورج، چاند اور ستارے اور جو باقی کے شہاب ثاقب ہیں ان کی موومنٹ کو دیکھ سکتی تھی، ان کو میجر کر سکتی تھیں، اور ان کے بارے میں انہوں نے لکھا۔ تو آج جو مارکیٹ میں آلہ ملتا ہے ستاروں کو دیکھنے کا، اس کو ایسٹرولاب کہتے ہیں، وہ ان کے نام ایسٹرولابی سے منسلک ہے۔ پالومار آبزرویٹری امریکہ میں، انہوں نے اس شہاب ثاقب کو ان کا نام دیا ٹو آنر ہر۔ ایک سائنٹسٹ کا نام میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، یہ 10ویں صدی میں تھے، الزہراوی، یہ ڈاکٹر تھے، اور انہوں نے کئی سی سیکشن کیے، اور انہوں نے، یہ ڈاکٹر تھے، اور یہ بلی کی جو آنت ہے اس میں سے انہوں نے دھاگا بنایا، اس کو نکال کے، اس کو سکھا کے اس کا دھاگا بنایا، اور اس سے زخم جو ہے وہ یہ سیتے تھے۔ اور انہوں نے کئی سی سیکشن، سیزیرین، اور یہ اپنے زمانے کے ویل نون، جانے مانے سرجن تھے۔ اس زمانے میں انہوں نے 1500 پیج کا انسائکلوپیڈیا لکھا تھا سرجری پہ، جو 500 سال تک
یورپ کے یونیورسٹی کے کریکولم میں رہا. اور الخوارزمی کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ الجبرا لفظ عربک ہے. الجبرا از عربک، اور یہ ایجاد کیا تھا الخوارزمی نے. اور انہوں نے کتاب لکھی تھی، کتاب الجبر المقابلہ اور الجبرا. اور الگوریدم جو ہے، جو آج کا جدید ترین سسٹم ہے کیلکولیشن کا، وہ ان کے نام پہ بنایا گیا. الخوارزمی کے نام پہ الگوریدم بنایا گیا. ہم 1001 سائنٹسٹ، فلاسفرز، میتھمیٹیشنز کے بارے میں تو نہیں بات کر سکتے، مگر ان کی لسٹ حاضر ہے. ایک اور شعبہ ہے جس کی تو بات ہی نہیں کی ہم نے، ہم سب جانتے ہیں، اور وہ ہے عمارت، آرکیٹیکچر. کیا کہیں، دنیا کی خوبصورت مساجد ان لوگوں نے بنائی ہے، مسولیمز ان لوگوں نے بنائے. اور اب ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. تاج محل جو دنیا کے 7-8 عجوبوں میں سے ایک ہے، جہاں ایک شہنشاہ نے پیار، محبت، عشق جیسے جذبے کو سنگ مرمر میں ڈھال کے اس کو زندہ جاوید کر دیا. یہ اپنی مثال اپنے آپ میں ایک ہے. اب بات کرتے ہیں امام الغزالی، جو کہ 12ویں صدی میں یہ ایران سے آئے تھے، اور ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور انہوں نے بہت کام کیا اور کوڈیفائی کیا اسلام کو. مگر ایک تنگ نظری بھی آئی اس میں، اور انہوں نے جو بات کہی جو سب چیز پر غالب آ گئی بعد میں، وہ یہ کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. یہ روئی کا ایک گولا ہے، اس کو جب آپ آگ دکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ اور یہ جو جل رہا ہے وہ اس لیے نہیں جل رہا کہ میں نے کچھ کیا ہے یا میں نے اس کو آگ دکھائی ہے. یہ اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، یہ اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے. اور یہاں پر یہ بات کہہ کے یہ چیز اور یہ چیز دونوں دروازے بند کر دی، منطق بند کر دی، وجہ اور نتیجہ، لاجک بند کر دیا. یہ ہے وہ وقت بھی دیکھے ہیں تاریخ کی گھڑیوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. آج 900 سال ہو گئے سزا کو بھگتتے ہوئے. اور میں جس کتاب کی بات کر رہی ہوں، جس کتاب کا میں ذکر کر رہی ہوں، جو آپ کو سب کو پڑھنی چاہیے، یہ کتاب ہے 1001 Inventions and the Enduring Legacy of Muslim Civilization. یہ ہے وہ کتاب، اور میرے لیے بے انتہا مقدس کتاب ہے، کیونکہ میرا تعلق ایجوکیشن سے ہے، تعلیم سے ہے. اور یہ دیکھیں کہ کچھ اسکولوں میں یہ کتاب 6th گریڈ میں لگائی گئی، 6th گریڈ، 6ٹھی کلاس میں. ہمارے یہاں کے گریجویٹس کو پتہ نہیں ہوگی کہ یہ کتاب نکل چکی ہے، پرانی بھی ہو چکی ہے، اس پہ فلم بن چکی ہے،
اور اس کی کئی ویب سائٹس ہیں. دیکھیں اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو منگائیں اس کتاب کو. یہ کتاب بھی مقدس کتاب ہے. اور جو ایک اور بات کہ اس مقدس کتاب جسے ہم قرآن شریف کہتے ہیں، اس کے زیر سایہ ایک 400-500 سال تک ایک سنہری دور چلا، خوبصورت دور، جس کی روشنی سے پوری دنیا منور ہو گئی. اور اسی قرآن شریف کے زیر سایہ ایک تاریک دور آیا جس میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا. اس میں کچھ لوگوں کا انٹرسٹ تھا کہ اس کو ایسے رکھا جائے کیونکہ یہ لوگ پھر لوگوں پر قابو پانے کے لیے اور لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مذہب کی ضرورت پڑی. اور انہوں نے دیکھا کہ مذہب سے اور تشدد سے، وائلنس سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور وہ انہوں نے کیا. وہ تاریک دور ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے، اور اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو یہ ختم بھی نہیں ہوگا. دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے. سوال پوچھیں، وقت بہت کم ہے اور بہت سا وقت نکل گیا ہے. کئی جنریشنز، کئی نسلیں تباہ ہو گئی ہیں. سوال پوچھیں، کیا وہ لوگ غلط تھے جنہوں نے الجبرا کریٹ کیا، جنہوں نے کیمسٹری بنائی، جنہوں نے فزکس میں کام کیا، جنہوں نے فلسفے میں کام کیا، جنہوں نے سوشیالوجی میں کام کیا، جنہوں نے اکنامکس میں کام کیا؟ کیا وہ لوگ غلط تھے؟ جنہوں نے آنکھوں پہ کام کیا، جنہوں نے سرجری پہ کام کیا، جن کی کتابیں 400-500 سال تک یورپ کی کریکولم میں تھی، کیا وہ لوگ غلط تھے؟ سوال پوچھیں. یہ بڑا امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ ہے. سوال پوچھیں اور جواب مانگیں. السلام علیکم، نمستے، گڈ ڈے. ناظرین، آپ کو ہمارا پروگرام اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں. شکریہ.